अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशे आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शनो की शक्ल पर 12 बज रहे थे मगर उसने बहादुरी से मुस्कुरा कर मुझे देखा। मैंने निगाहों में उसे तसल्ली दी और वो लरजते कदमों से अंदर की जानिब बढ़ गई। अब हमारे पास वक्त बहुत कम था। शाहजी सरकार ने फरमाया है, राजा ने ऐलान करने के अंदाज में कहा, जब तक उनके मुरीद ये लड्डू नहीं खा लेंगे वो भी इन्हें हाथ नहीं लगाएंगे। साथ ही राजा ने मुस्तैदी से वहाँ मौजूद मुरीदों में लड्डू तकसीम करने शुरू कर दिए। कुछ नहायत शौक से इन्हें निकल गए और बाकी तसब्सब में थे। हलबन उनकी छठी ये उन्हें ख़तरे के सिग्नल दे रही थी। मेरा दिल चाहा कि लड्डू इनके मुंह में ठूंस कर ऊपर से गौंसा मारूं, मगर इस ख्वाहिश पर अमल करने की सूरत में मेरी वफ़ात के रोशन इम्कानात थे। उनमें से किसी बिन मानस या रीछ का हाथ मुझे आलम बाला की सैर करा सकता था। इत्मीनान बख्श बात यह थी कि 70% मुरीद लड्डू निकल चुके थे, जिनमें हकीम कुदरतुल्लाह का बनाया हुआ स्पेशल फार्मूला शामिल था। हकीम ने दवा देते हुए दावा किया था कि अगर 3 मिनट के अंदर असर ना हो तो वो हिकमत से तौबा कर लेगा। मैंने घड़ी देखी, 3 मिनट हो चुके थे, मगर पर्दे शाह की जानिब से अभी तक कोई रद्द अमल नहीं हुआ था, जबकि वो ज़रूरत से ज़्यादा डोज ले चुका था। इससे ज़्यादा तशवीश मुझे शन्नो और रानी के बारे में थी, जो इस पीरे फरतूत के कमरे में थी। मैं सोच ही रहा था कि पर्दे शाह के कमरे से गलगले की आवाज़ बुलंद हुई, जिसके पस मंज़र में कुछ सुरीली चीखें भी शामिल थीं। पहले शन्नो और रानी अंदर से चीखती हुई बरामद हुई और उनके पीछे पर्दे शाह इस हालत में बरामद हुआ कि पर्दा तो एक तरफ रहा, उसके जिस्म पर पूरे कपड़े भी नहीं थे। कमीज़ वो पहले ही उतार चुका था और इस वक्त हंसते हुए शलवार से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। औरतों ने फलक शगाफ चीखें बुलंद की और उनमें यूं भगदड़ मच गई जैसे उनके दरमियान चूहे या छिपकली जैसे खौफनाक जानवर आ गए हों। इस वक्त पर्दे शाह लिबास के नाम पर एक जांगिया में मलबूस थरक रहा था। नाचने के दौरान में वो गालबन कोई गाना भी गा रहा था। यार जलील, दवा ने कुछ ज़्यादा ही असर कर दिया है, राजा ने सरगोशी की। पर्दे शाह के रक्स के दौरान में वो मुरीद जो लड्डू खा चुके थे अब उसकी तकलीद कर रहे थे। ख़वातीन नहायत अफरा तफरी में फ़रार हो रही थी। वो मुरीद जो लड्डू नहीं खा सके थे अब हैरान परेशान मामला समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक अक्लमंद मुरीद समझ गया। उसने चीख कर कहा, इन लोगों को पकड़ो, लड्डू में कुछ मिला हुआ था। मेरे करीब खड़ा बिन मानस नुमा मुरीद दरख्त के तने से टेक लगाए मुस्कुरा रहा था और फिज़ा में उंगली से दायरे बना रहा था। न जाने इन दायरों से उसकी क्या मुराद थी। इस दौरान में पर्दे शाह के रक्स में कई मुरीद भी शामिल हो चुके थे और रफ्ता रफ्ता कपड़ों से महरूम होते जा रहे थे। होशमंद मुरीद उन्हें काबू करने और अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा किसी ने अक्लमंद रीछ की बात पर तवज्जो नहीं दी। मजबूरन वो खुद एक ख़तरनाक लाठी लेकर हमारी तरफ दौड़ा। यकीनन उसके अज़ाइम नहायत कातिलाना थे, मगर हम तक आते आते उसके कातिलाना अज़ाइम में कई रुकावटें हायल हुईं। पहले वो एक बुरका पोश बड़ी बी से टकराया, जो गालिबन अपनी बहू के ख़िलाफ़ तावीज़ लेने आई थी। रीशनुमा मुरीद ने उठकर बड़ी बी को एक नहायत नाकाबिले अमल किस्म की गाली दी, जो पहले ही उसे ज़नाना लुग़त की मुंतखब गालियों से नवाज रही थी। दूसरी रुकावट एक मच्छर जैसे शख्स की वजह से आई, जो ज़मीन पर अपनी ऐनक तलाश कर रहा था। इसके बगैर दुनिया उसकी निगाहों में तारीक थी। मुरीद इससे टकराकर मुंह के बल गिरा। इस दफ़ा उसके मुंह से गालियों का फवारा उबला। दुबला शख्स पहले ही बेहोश हो चुका था, लिहाजा मुरीद ने एक बार फिर हमारी तरफ पेशकदमी शुरू की और आखिरी रुकावट उससे बिन मानस की सूरत में पेश आई, जो अचानक उसे भूत की तरह चिमट गया। गालिबन वो उसे रीमा या रेशम समझ रहा था। अबे छोड़ मुझे हरामी, रीशनुमा मुरीद चिल्लाया। रीमा होगी तेरी माँ, छोड़ मुझे, तेरी तो। उसकी गालियों का रुख अब बिन मानस की तरफ मुड़ गया, जिसे इन गालियों की कतई परवाह नहीं थी। वो रीछ के साथ वही करने की कोशिश कर रहा था जो वो रीमा के साथ कर सकता था। रीशनुमा मुरीद गालिबन अब मुझे और राजा को भूल चुका था और बिन मानस से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। ज़ाहिर है इस दौरान में मैं और राजा वहाँ खड़े इसका इंतज़ार नहीं कर रहे थे। हम बाहर निकलने की फ़िक्र में थे, मगर मुसीबत यह थी कि अंदर मौजूद अकीदतमंद बाहर निकलने की फ़िक्र में थे और बाहर मौजूद अफराद जिन्होंने ख़वातीन के फ़रार का मंजर देखा होगा अंदर आना चाह रहे थे हकीकत हाल जानने के लिए। मैं और राजा उनके नरखे में फंस कर रह गए थे। ये हमारी हिमाकत थी। अहाते की दीवारें इतनी नीची थीं कि हम बआसानी उन्हें कूद कर फरार हो सकते थे।
ریش نما مرید بن مانس سے آزادی پانے میں ناکامی کے بعد اب چیخ چیخ کر دوسرے مریدوں کو آوازیں دے رہا تھا، او حرامیوں، ان حرامیوں کو دیکھو، اپنے باپوں کو، وہ سور کے بچے فرار ہو رہے ہیں۔ حقیقت حال سن کر کئی ہوش مند مرید ہماری طرف لپکے، مگر انہیں بھی اسی صورتحال کا سامنا تھا جو ہمیں درپیش تھی۔ وہ بھی لوگوں کے ہجوم میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ بدقت میں اور راجہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے اور فوراً ایک بخلی گلی میں گھس گئے، مگر تعاقب کرنے والے ایک بدبخت کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ وہ جا رہے ہیں، اس نے ایک ناقابل اشاعت لقب کے ساتھ چیخ کر کہا، اور وہ ان کتوں کی طرح ہمارے پیچھے دوڑے جو خرگوش کا تعاقب کر رہے ہو۔ ہم سر پر پیر رکھ کر بھاگے، مگر مرید بھی بھوت کی طرح ہمارے پیچھے تھے۔ بغلی گلی پھر ایک مصروف اور معروف شارع پر جا نکلی جو انسانوں سے یوں بھری ہوئی تھی جیسے انار دانوں سے۔ ہم ایک بار پھر لوگوں کو دھکا دیتے اور راستہ بناتے دوڑ رہے تھے، اور مرید اس راستے پر دوڑتے ہمارے نزدیک آتے جا رہے تھے۔ اچانک راجہ میرے برابر سے غائب ہو گیا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اسے جیسے آسمان کھا گیا تھا یا زمین نکل گئی تھی۔ دوسری بات ٹھیک تھی۔ ابے ذلیل کے بچے، میں یہاں ہوں، راجہ نے کھلے مین ہال سے فریاد کی۔ مجھے یہاں سے نکال۔ میں نے ایک نظر مریدوں کی طرف دیکھا جو خطرناک حد تک قریب آ چکے تھے۔ اگر میں راجہ کو نکالنے کی کوشش کرتا تو غالب امکان یہی تھا کہ مشتعل مرید ہم دونوں کو گٹر برد کر دیتے اور غالباً اوپر سے ڈھکن بھی رکھ دیتے۔ لہٰذا میں نے ضمیر اور راجہ کی چیخو پکار کو نظر انداز کیا اور ایک دفعہ پھر دوڑا۔ خوش قسمتی سے آگے ریڑھیوں کا علاقہ تھا۔ ان کی بھول بھلائیوں میں نے بآسانی مریدوں کو ڈاج دے دیا اور دور نکل گیا۔ میں گھر پہنچا اور شنو کی خیریت دریافت کی۔ وہ اور رانی بخیر و عافیت واپس آنے میں کامیاب رہی تھی۔ شنو چھت پر میری منتظر تھی۔ تجسس سے اس کا برا حال تھا۔ جلیل، تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے چہک کر کہا۔ وہ منحوس پردے شاہ تو بالکل پاگل ہو گیا۔ جب ہم اندر گئے تو ہمیں دیکھ کر بولا، آ گئی میری رانی، مگر تم دو کیوں نظر آ رہی ہو؟ اچھا، اس بدبخت نے یہ کہا تھا؟ میں تیش سے بولا۔ اس کے بعد شنو شرم سے سرخ ہو کر بولی، اس منحوس نے کپڑے اتارنے شروع کیے تو میں اور رانی بدحواس ہو کر باہر بھاگے۔ بعد کا شو زیادہ مزے کا تھا۔ میں نے کہکا لگایا۔ پردے شاہ نے سٹریپٹیز دکھایا تھا۔ سٹریپٹیز کیا؟ شنو نہ سمجھنے والے انداز میں بولی، اور جب میں نے اسے تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا تو وہ ٹماٹر کے ہم رنگ ہو گئی۔ جلیل بے شرم کہیں کے، اس نے بمشکل کہا۔ میں نے کہکا لگا کر اسے دیگر تفصیلات سے آگاہ کیا، جس میں راجہ کے مین ہال میں گرنے کا ذکر بھی شامل تھا۔ اچھا ہوا، یہ راجہ اسی قابل ہے۔ بعد میں پردے شاہ کے مریدوں نے اس کی مزید درگت بنائی ہوگی۔ شنو ہنسی۔ نہیں، یہ اس کے حق میں اچھا ہوا۔ میں اسے چھوڑ کر بھاگا تو وہ سب میرے پیچھے تھے۔ غالباً انہیں علم ہی نہیں تھا کہ راجہ مین ہال میں اتر گیا ہے۔ راجہ کو گولی مارو۔ یہ بتاؤ کہ لڈو میں کیا چیز تھی، ہیروئن یا بھنگ؟ اس سے بھی اونچی ایک چیز۔ حکیم قدرت اللہ قدوائی کی خالص تحقیق، کشتوں پر تحقیق کرتے کرتے وہ یہ چیز ایجاد کر بیٹھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے کھانے والا شخص دماغی خلل میں مبتلا ہو جاتا ہے اور 24 گھنٹے سے پہلے ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے یہ دوا لڈو میں شامل کر کے پردے شاہ اور اس کے مریدوں کو کھلا دی۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ مگر رانی، شنو متفکر ہو گئی، اس کی جان کیسے چھوٹے گی؟ چھوٹ جائے گی۔ میں نے تیسرا کہکا مارا۔ جب وہ کل کا اخبار دیکھے گی۔ میں نے ایک کھوجی قسم کے شام کے اخبار کے رپورٹر اور فوٹوگرافر کو بھی مدعو کیا تھا۔ کل کے اخبار میں پردے شاہ کی کوریج ماں تصاویر کے ہوگی، جس کے بعد وہ اس شہر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ باقی لڈو خالہ کو کھلا دوں۔ وہ جس طرح ہماری محبت کے بیچ میں دیواریں چین بن کر حائل ہیں۔ کیا بکواس کر رہا ہے لڑکے؟ اچانک شنو کے پیچھے سے خالہ لاؤڈ سپیکر برآمد ہوئی۔ ارے کمینی، تجھ سے تو میں بعد میں نمٹوں گی، پہلے اس کمینے سے پوچھ لوں۔ خالہ نے پیر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں بے تحاشا سیڑھیوں کی طرف بھاگا، مگر خالہ کا نشانہ شنو سے کہیں بہتر تھا۔ جوتی ٹھیک اسی جگہ آ کر لگی جہاں شنو پہلے ہی مگ مار چکی تھی۔ اس کے بعد خالہ نے اپنی مخصوص نشریات شروع کر دی جو کم از کم نصف محلہ سن سکتا تھا۔ نیچے اتر کر میں گھر سے باہر دوڑا۔ یقیناً اماں نے بھی خالہ کی آواز سنی ہوگی، اور اب میری شامت قریب تھی اور مناسب یہی تھا کہ میں فرار ہو جاؤں۔ راجہ نہا دھو کر اور غالباً کسی گاہک کا نیا نویلا کرتا شلوار پہن کر اپنے گھر کے سامنے چبوترے پر مہاتما بدھ کے سٹائل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ساکت آنکھیں اور سینہ دیکھ کر مجھے ایک لمحے کو شبہ ہوا کہ وہ اس دنیا سے گزر گیا ہے۔ مین ہال میں گرنے کے بعد اور اس کے باپ نے اسے نہلا دھلا کر آخری دیدار کے لیے گھر کے سامنے رکھ دیا۔ نہانے کے باوجود اس کے وجود سے ابھی تک وہ مخصوص مہک آ رہی تھی۔
جو کراچی کے گلی کوچوں کو مہکائے رکھتی ہے اور جسے زبان عام میں یوڈی گٹر کہا جاتا ہے۔ مگر مجھے دیکھتی راجہ کے مدعے میں جان پڑ گئی اور اس کی زبان میری شان میں قصیدہ پڑھنے لگی۔ میں کسی عوامی لیڈر کی طرح مسکراتے ہوئے راجہ کا قصیدہ سنتا رہا، مگر جب یہ زیادہ ہی طول پکڑنے لگا تو میں نے اسے ٹوک دیا۔ اب بس کر، میں تیری بکواس سننے نہیں آیا ہوں۔ راجہ کا غصہ رکت میں تبدیل ہو گیا۔ جلیل ذلیل، تو نے مجھے بھی ذلیل کروا دیا۔ تو مجھے چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ اگر میں رکتا تو میرے ساتھ تو بھی پکڑا جاتا اور پھر ہم دونوں کا انجام عبرتناک ہوتا۔ پردے شاہ کے خونی مرید غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ تیرا گٹر میں گرنا تجھے بچا گیا، مگر میری جو بےعزتی ہوئی، راجہ فریادی لہجے میں بولا۔ 2 بھنگیوں نے مجھے گٹر سے نکالا اور پورا بازار مجھ پر ہنس رہا تھا۔ کسی نے مجھے ٹھگنے چرانے والا قرار دیا۔ اس پر کوئی بدتمیز بولا، جو دوسروں کے لیے مین ہول کھولتا ہے وہ اسی میں جا گرتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ دوبارہ مین ہول میں کود کر خودکشی کر لوں، لیکن تجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ راجہ نے خونخوار نظروں سے مجھے دیکھا۔ ذلیل کہیں کے، اسی وقت کہیں سے وہ تیرے باپ آ گئے تھے، پولیس والے، اور مجھے گٹر میں کود کر خودکشی کرنے کے الزام میں گرفتار کرنے پر مصر تھے۔ لیکن جب میں نے انہیں گلے ملنے کی دھمکی دی تو لمحوں میں وہاں سے غائب ہو گئے، جیسے کسی واردات سے پہلے منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں۔ میں چشم تصور سے دیکھ سکتا تھا کہ گٹر کے گاڑے لیب میں ملفوف راجہ کیسا لگ رہا ہوگا۔ پھر تو دوبارہ انسان کیسے بنا؟ وہاں سرکاری نلکے پر 1 گھنٹے تک نہانے کے بعد میں اس قابل ہوا کہ گھر کا رخ کر سکوں۔ میں نے راجہ کو تسلی دی، مگر یہ بھی تو دیکھ کہ تو نے رانی کو بچا لیا، ایک عظیم قربانی دے کر۔ قربانی تو میرا باپ کرے گا میری، راجہ نے رو دینے والے انداز میں بولا۔ وہاں آستانہ گول شاہ میں اس کے کئی واقف موجود تھے اور سب نے مجھے دیکھا تھا۔ جیسی ابا کو معلوم ہوگا میری خیر نہیں ہوگی اور یہ سب تیری وجہ سے ہوگا۔ مجھے اعتراف ہے، میں نے کہا۔ اب تیری عافیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جا، ٹمبکٹو یا چچو کی ملیاں چلا جا۔ میں بھی کچھ عرصے کے لیے چک 420 موزہ اعلیٰ یار جا رہا ہوں، جہاں میرا ایک دور پرے کا چاچا رہتا ہے۔ میں تو پہلی فرصت میں بھاگ چکا ہوتا راجہ کے راہ، مگر میری جیب تیرے سر کی طرح خالی ہے۔ میرے سر کی بات مت کر صدا کے کنگلے۔ میں نے راجہ کو 2370 روپے پیش کیے تو راجہ پہنچ کا رہ گیا۔ ابے جلیل، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ میں ہنسا۔ تو تعبیر دیکھ رہا ہے، یہ تیرا حصہ ہے۔ ہم ریس جیت گئے۔ سور کہیں کے، تو کب تک اس واقعے کو گھستا رہے گا؟ راجہ خفت سے بولا۔ اب بھول بھی جا، میری توبہ، آئندہ ریس کورس میں قدم بھی رکھوں۔ یہ تو نے عقل کی بات کی، مگر اس دن ہم ہارے نہیں بلکہ جیتے تھے۔ جیتے تھے؟ راجہ چلایا۔ کیا تو نے وائٹ ایگل کی جیت پر رقم لگائی تھی؟ نہیں، میں مسکرا کر بولا، بلکہ میں نے دیوداس کے سب سے پیچھے رہنے پر شرط لگائی تھی۔ اس پر ایک کے 5.5 مل رہے تھے۔ راجہ، ہم 6980 روپے جیت گئے تھے۔ اپنی لگائی رقم نکال کر میں نے باقی رقم کے 2 حصے کیے۔ یہ رہا تیرا حصہ۔ راجہ پر ایک بار پھر رکت طاری ہونے لگی۔ جلیل، تو عظیم دوست ہے۔ میں بے شک عظیم ہوں، لیکن تو یہ بات اکثر بھول جایا کرتا ہے کہ اب سے پہلے تیرا باپ حقیقت حال سے واقف ہو تو فرار ہو جا، ورنہ مار بھی کھائے گا اور رقم سے بھی جائے گا۔ اگلی صبح میں ٹرین میں لاہور کی طرف گامزن تھا اور میرے سامنے اخبار تھا، جس میں آستانہ گول شاہ میں پیش آنے والے سنسنی خیز واقعات کی کوریج ماں تصاویر کی گئی تھی، جن میں پردے شاہ اور اس کے مرید فطری لباس میں نظر آ رہے تھے۔ پولیس نے بعد میں ان سب کو گرفتار کر لیا تھا اور آستانے پر چھاپے کے دوران میں غیر قانونی اسلحہ اور منشیات برآمد کی تھی۔ علاقے کے لوگ پردے شاہ کی اصلیت سامنے آنے پر سخت مشتعل تھے۔ انہوں نے آستانے کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، جو ناکام رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہونا کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ دن اخبار اور عوام شور مچائیں گے، پردے شاہ اور اس کے مرید کچھ دن حوالات میں گزاریں گے، پھر مکمکہ ہو جائے گا اور یہ لوگ آزاد ہو کر کسی اور شہر کا رخ کریں گے۔ اس ملک میں آستانوں اور بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو تو 1000 ملتے ہیں۔ جلیل میاں اور راجہ نے مل کر جس طرح پردے شاہ کو بے نقاب کیا، اس کے مریدوں کو پردے شاہ کا اصل چہرہ دکھایا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور میں کوشش کروں گی کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھوں اور وقفے سے جلیل میاں کا کوئی تازہ کارنامہ لے کر آتی رہوں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اسے پریس
کرنے پر جو مینیو آئے اس میں آل نوٹیفیکیشنز کو سلیکٹ کریں. جب تک آپ آل کو نہیں کریں گے تو آپ کو ساری نوٹیفیکیشنز نہیں ملیں گی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.